बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज एक तो पॉलिटिकल स्टोरी है और दूसरी हामिद मीर साहब का मामला, ये कहाँ तक पहुंचा और ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल स्टोरी आपसे डिस्कस करते हैं और वो है मुस्लिम लीग नवाज़ से मुताल्लिक। मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त की उनकी पॉलिटिक्स, उनकी पार्टी पॉलिटिक्स जो है और उनकी ख़ानदानी सियासत, ये आप यूँ समझें कि टर्निंग पॉइंट पे है और फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। और शहबाज शरीफ साहब वर्सेस मरीम नवाज़, शहबाज ग्रुप और मरीम ग्रुप, ये दोनों इस वक्त तगदो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो, और सीनियर लोग, ये बात ज़हन में रखें कि सीनियर लोग वो इस वक्त इस मूड में आ चुके हैं कि ये फ़ैसला कर लिया जाए। पार्टी क़यादत से उन्होंने पूछा है, कई दिनों से मुशावरत चल रही थी और उसमें नवाज़ शरीफ साहब भी शामिल थे और ये वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब उसमें शरीक होते थे और सीनियर लीडरशिप, ख़ास तौर पे उसमें शहबाज शरीफ, मरीम सफदर साहिबा, राना तनवीर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ी, राना तनवीर, राजा ज़फ़रुल हक, इस नौयत की ये लीडरशिप, परवेज़ रशीद साहब, यानी जो कोर कमेटी है इनकी मुस्लिम लीग नवाज़ की, ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ़्तार हैं इसलिए वो शामिल नहीं, तो ये लोग इसमें शरीक होते रहे। और इसमें एक ही बात, वो बात ये थी, हमज़ा शहबाज याद आया, हमज़ा शहबाज भी थे, तो उसमें इस वक्त पार्टी लीडरशिप जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब से कि आप फ़ैसला कर लें और कि पार्टी ने मज़ाहमत करनी है या मफ़ाहमत करनी है, और इसमें आप ज़्यादा देर ज़ाया ना करें, एक फ़ैसला करके हमें बताएं ताकि हम उसी डायरेक्शन पे चलें। अगर आपने मज़ाहमत करनी है, लड़ना है इस्टेब्लिशमेंट से, तो भी अगर आपने मुकमुका करना है, मफ़ाहमत करनी है, तो भी। अब उसमें पार्टी दो हिस्सों में तकसीम है। अब शहबाज साहब अकेले नहीं बोलते, शहबाज शरीफ साहब, बल्कि उनके साथ दीगर अरकान जो हैं अब वो भी नवाज़ शरीफ साहब से बात करते हैं और मरीम सफदर की मौजूदगी में करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मैं नाम भूल गया था, वो भी शामिल कर लें, और भी कुछ थे। तो उन्होंने ये कहा वाज़े तौर पे कि अब बजाय इसके कि पस्से पर्दा एक लाइन देती हैं मरीम सफदर साहिबा, दूसरी लाइन देते हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आपने ये नहीं कहना, मरीम सफदर साहिबा कहती हैं कि नहीं, आपने दबा के रखना है। तो हम तकसीम हो चुके हैं और इसका नुकसान हो रहा है पार्टी को। फिर उसमें तमाम MNAs और MPAs और टिकट होल्डर्स जो थे उनसे भी रवाबित किए गए, वो रिपोर्ट भी बताई गई नवाज़ शरीफ साहब को सबकी मौजूदगी में, और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, ये सारी रिपोर्ट उनको बताई गई और उन्हें कहा गया कि अरकान पार्लिमान भी अब यही पूछते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो इलेक्शन सर पे आ चुके हैं और अगर हम इसी गू मगू की कैफियत में रहे तो फिर हमारी पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी और आइंदा इंतखाबात में हमें कुछ नहीं मिलेगा आपस की लड़ाइयों की वजह से। और ये खुल खुला के बातें हुई हैं। उसमें ख़ास तौर पे ये बताया गया कि अब शहबाज ग्रुप जो है वो इसमें हावी हो चुका है और उसका कंट्रोल और उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसमें उन्होंने ये बताया कि रिपोर्ट जो की गई कि अरकान पार्लिमान, मेजॉरिटी जो है अरकान पार्लिमान की, वो भी ये चाहती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के बजाय उनके साथ सुलह कर लें, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करें, और ये लड़ाई से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराने के बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और आइंदा इंतखाबात में अगर ये पार्टी पल्स है, पार्टी के रहनुमाओं की, MPAs MNAs की, अरकान पार्लिमान की, कि अगर
پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی کہ مریم صفدر کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور نواز شریف صاحب کی، تو پھر ہمیں اگلے انتخابات میں ٹکٹ ہولڈرز نہیں ملیں گے، یعنی کہ ٹکٹ کے امیدوار نہیں ملیں گے، اور ہمارے ٹکٹ کسی نے نہیں لینے، بلکہ بہت سے لوگ جو اس وقت ایج پہ ہیں، کنارے پہ ہیں، اور جو الیکٹیبلز ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، وہ بھی مزید دوڑ جائیں گے، اور ہماری پارٹی جو ہے وہ چلی جائے گی 2002 کی پوزیشن پہ۔ یہ ان کے ساتھ کہی گئی، اور یہ باتیں مریم صفدر صاحبہ کی موجودگی میں اور دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں، شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں کہی، اور زیادہ تر خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، کچھ نے براہ راست کہا اور کچھ نے کہا جی کہ اس وقت گراؤنڈ پہ یہ سچویشن ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ اگر ہم صلح نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر یہی پورشن جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی لے جائے گی، یا پھر کوئی اور جماعت لے جائے گی، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے۔ تو اگر پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی نیریٹو پبلک میں چلتا ہے، یہ پبلک میں بھی وہی چلتا ہے اور ظاہر ہے پاور کوریڈورز میں بھی وہی چلتا ہے، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے، افواج پاکستان کو گالم گلوچ کر کے، جرنیلوں کے ساتھ گفتگو کر کے، تقریریں کر کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سوائے ایک آدھ آدمی کے سارے کا سارا شہباز اسکول آف تھاٹ، جو شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے اور جو شہباز شریف صاحب کی سوچ ہے، اس میں کچھ اور باتیں بھی کی گئی۔ پھر ارکان نے یہ بھی کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ دیں، اگر پارٹی کی قیادت شہباز شریف صاحب کے پاس ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ دیں، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلے کریں، اور اگر شہباز شریف صاحب کو والی پالیسی نہیں لینی، مفاہمت کی پالیسی نہیں لینی، تو پھر آپ لیڈرشپ بھی چینج کر دیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک کوشش کی ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، مسلم لیگ نواز کو استعفے دے دینے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ راضی ہیں۔ وہ تجویز کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس تجویز کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھی ورکنگ کر چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، رانا تنویر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب، یہ سب کے سب اب ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی مفاہمت کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کریں، اپنی جگہ بنائیں، اور اگلے الیکشن میں اگلا جو کیک آنا ہے اس کیک میں سے میکسیمم پورشن حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے خاص طور پہ یہ بات بھی کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو والی پالیسی اختیار کریں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ صلح جو ہے ہماری مستقل ہو، ہم جو بدلہ شدلہ لینا ہے ہم نے، اور وہ ہم اقتدار میں آ کے لیں گے۔ اقتدار میں آئیں، پہلے پاور حاصل کریں، بالکل اسی طریقے سے جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے سال 2001 2002 میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے، این آر او لیا بھرپور طریقے سے، گارنٹر تھے امریکنز اور یو اے کے لوگ، یہ گارنٹرز تھے، معاملات یو اے میں طے ہوئے، اور محترمہ نے واپس آئیں، وہ نہیں رہیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں، دہشت گردی کا نشانہ بنیں، لیکن اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف صاحب سے انتقام لیا اور ان کو ٹھکانے لگایا، اب وہ باہر ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اب مریم صفدر صاحبہ اور آپ جو کچھ وہ پالیسی ایک سائڈ پہ رکھیں، مفاہمت کریں، راستہ بنائیں، راستہ بنا کے پاور کوریڈورز میں داخل ہوں، اقتدار حاصل کریں، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا وہی ہم پاور میں آ کے، اگر پاور مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، تو وہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں
یہ والی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اب اس میں ایک نقطے پہ دونوں کا اتفاق ہے۔ اگلی بات یہ بتا دوں میں، شہباز گروپ کا بھی اور مریم گروپ کا بھی، نواز شریف صاحب کا بھی اس نقطے پہ اتفاق ہے کہ ہم نے دل سے کوئی صلح نہیں کرنی، ہم نے اسٹریٹجی مختلف ہے۔ ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کریں اور معاملات طے کر کے راستہ بنائیں، راستہ طے کر کے پاور کوارڈینرز میں آئیں، اگلا الیکشن کنٹرول کریں، پیپلز پارٹی ڈیل کرنے کی کوشش کریے، پیپلز پارٹی کا راستہ بھی بند کریں، پی ٹی آئی کا بھی بند کریں، ہم فل سرنڈر کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ماضی میں جو کچھ ہوا غلطیاں ہوئیں معافی تلافی آئندہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے۔ اب اس پہ مریم صفدر صاحبہ کو ایک شک ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اگلے الیکشن اگر ان ٹائم ہوتے ہیں، مدت پوری کرتی ہے پارلیمان، تو اس صورت میں معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں اور یہ راستہ بریک لگ سکتی ہے۔ مریم صاحبہ ابھی بھی کنفیوز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ایک بات جو بار بار ایک تجویز جو آئی وہ آئی استعفوں کی، کہ استعفے دے دیے جائیں۔ اور وہ استعفے کیوں چاہتی ہیں جی؟ وہ اس لیے چاہتی ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر نکلیں۔ یہ جو پارلیمان کے اندر حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی گرپ ہے پارلیمان پہ، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن حمزہ ہیں، ادھر شہباز شریف صاحب ہیں لیڈر آف اپوزیشن۔ یہ جو گرپ ہے ان کی اور جو ان کا رول ہے پارلیمان کے اندر، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ٹکٹوں وکٹوں کا چکر ہی ختم کریں، ہم آئیں باہر اور احتجاج کریں، اور اس کے بعد جب ان کا رول ہی ختم ہو جائے گا تو پھر شہباز شریف کی پالیسی اور حمزہ شہباز کی پالیسی اور یہ والی پالیسی یہ ساری ختم ہو جائے گی، سب برابر ہو جائیں گے، جو پارلیمان کے اندر ہیں جو پارلیمان کے باہر ہیں، اور پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری۔ تو اگلے الیکشن کی تیاری کریں جب بھی ہوں گے، اس سے پہلے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ کن بنیادوں پہ، اب یہ آپس کی ان کی چل رہی ہے کہ پھر ہماری جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا بنے گی ڈسکوالیفیکیشن کا۔ پھر پیپلز پارٹی نے بھی، زرداری صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب کو ایک فائنل ان کے ساتھ بھی معاملات ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھی کہا ہے کہ جی آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے، زیادہ نہیں ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے روڈ میپ پہ چلیں، پیپلز پارٹی کی تجاویز پہ چلیں، اور پنجاب میں پہلے عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، اس کے بعد مرکز کی طرف آئیں گے، اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہی ٹائم ہے، 2 ماہ کے اندر اندر آپ فیصلہ کریں، چند ہفتوں میں فیصلہ کریں، 2 ماہ کے اندر اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور پنجاب میں عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جے کے ٹی گروپ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، باقی بھی موجود ہیں، تو اس پہ کرتے ہیں۔ اور سی ایم شپ کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ آپ آپس میں کریں، ہم عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ بات بھی بتائی ہے نواز شریف صاحب کو بھی کے علم میں کہ یہ بھی ہوا ہے، تو اب آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں جی۔ اب اگلے 2 ہفتے کہہ لیں، 3 ہفتے کہہ لیں، کیونکہ بجٹ سے پہلے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ بتائیں، اور مسلم لیگ نواز کی بھی انٹرنل یہی ہے کہ بجٹ سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر بجٹ کے دوران اپوزیشن ڈیوائیڈ ہوئی تو اس کا فائدہ نہ نواز لیگ کو ہوگا نہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، بلکہ زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا اور پی ٹی آئی کو ہوگا۔ تو یہ ہیں کچھ خبریں۔ حامد میر صاحب کا معاملہ پھر رہ گیا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔